زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ موسیٰ نبی یا مرد خدا موسیٰ وہ بہت ہی خدا کی بخشی ہوئی قدرت والا شخص جسے خدا نے چنا کہ اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالے۔ اس نے یہ سام، یہ زبور 91 لکھا جب ویران بیابان میں خدا نے جو حکم دیا تھا کہ میرے لیے خیمہ اجتماع، ہیکل، خیمے والی ہیکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب ختم کی تو یہ زبور لکھا، اسے کمپوز کیا موسیٰ نے، یہ گیت کی طرح گایا جاتا تھا۔ زبور 91 اس کی 15 اور 16 آیات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ 15ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے، یہ لائن، وہ ہی بڑی سوچ طلب بات ہے۔ وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور وعدہ ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے عزت بخشوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ آج کل کرونا وائرس، پہلے تو وائرسز، پلیگز یا یہ آفات آیا کرتی تھی، کچھ علاقوں میں تھی، کبھی افریقہ میں آ گئی، کبھی صرف اسپین میں آ گئی اور مختلف علاقوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن کرونا وائرس پوری دنیا میں آیا ہے۔ اس میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جس میں اس کا ایفیکٹ نہ ہوا ہو۔ میں پڑھ رہا تھا کہ سویڈن میں اس کے اتنے کیسز نہیں ہیں، خداوند کا شکر ہے، لیکن شاید میری معلومات صحیح نہ ہو، لیکن زیادہ تر یہ ہر جگہ ہے۔ اور آج کل تو اس کی سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں جو ہے وہ اس کا جو لیولز ہیں، سطح ہے، وہ زیادہ اونچی ہے، خطرناک حد تک ہے۔ اور آج کل اس وائرس میں جو ہے وہ خدا کے لوگ، خدا کے خاطر بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ طنز کر کے آپس میں بات کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں خدا کے لوگوں کو تو یہ وائرس نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں کرسچنز کو کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایسی سوچ یا بات، لیکن یہاں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اب خدا کے کلام میں کسی جگہ یہ نہیں وعدہ کیا گیا کہ مصیبت نہیں آئے گی۔
ज़बूरों में ये लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत सी हैं, मगर खुदा उनसे उनको छुड़ाता है। सादक अगर 70 बार भी गिर जाए तो वो उठ खड़ा होगा, मगर जब शरीर गिरेगा तो वो उठने का नहीं। कहने का ये मतलब है कि कोरोना वायरस से या कुछ आफात से अगर खुदा अपने लोगों को उस तजर्बे में से गुजारना चाहता है, उसके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये है, जो मैं ज़ाती तजर्बे से गुजर के मैं ये बात कर रहा हूँ, वो ये है कि खुदा इस तजर्बे से गुजारता है ये बावर कराने के लिए कि ये इतनी तकलीफ दे बात है, और उसका पहला मकसद ये होता है कि तुम क्योंकि मेरे बंदे हो, मेरे लोग हो, इसलिए तुम दुनिया के लिए दुआ करो जो ऐसे दुख में से गुजर रहे हैं। खुदाम यीशु मसीह के बारे में अगर देखें, जब 5,000 को खाना खिलाया तो उसे देख के तरस आया, वहां लिखा हुआ है तरस आया। उनकी भूख को उसने महसूस किया, उनके चलने को, थकावट को, कितनी देर से वो पीछे पीछे थे। अपने शागिर्दों को कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो। पहली तो ये बात है कि खुदा अपने लोगों को इस तजर्बे से गुजारता है ताकि वो इस दुख को जाने और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। पहली तो ये बात है। दूसरा मकसद ये होता है कि इसमें मेरी कुदरत को जानो, जैसे ये इस ज़बूर में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और इस डिवोशनल थॉट में मैं आपसे ये खुदावंद की हजूरी में, पाक रूह की इंस्पिरेशन में आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और आप ईमानदार हैं, खुदावंद पर ईमान रखते हैं, तो उसका मकसद ये है कि सिर्फ मेडिकल साइंस को नहीं, दूसरे लोगों की खबरों को नहीं, मुझे पुकार। और ये खुदा अपने लोगों को अपने और करीब लाने का जो है उसका मकसद होता है, जो मुझे इसका जाती तजर्बा हुआ है। मैं जब इसमें से गुजरा हूं तो मेरी अपनी जिंदगी में और खुदा से मोहब्बत बढ़ गई है। पहले शायद मैं कुछ थोड़ी देर दुआ में गुजारता था क्योंकि जिंदगी इतनी मसरूफ थी, लोगों ही का ख्याल रहता था, जी उसको भी फोन करके पता कर लें, उसको भी पता कर लें। लेकिन खुदा जिसने अपने काम के लिए चुना है, मार्था वाला हिसाब हो जाता है कि वो बहुत, यीशु मसीह ने उसे कहा कि मार्था तू बहुत सी चीजों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। और मैं साथी तौर पे और खुदा उनसे प्यार करने लगा। जब मैं सोचता हूँ ये तकलीफ इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये जिंदगी और मौत वाला मसला, कितने लोग हैं जो पहली वेव में खत्म हो गए, इटली में, चाइना में, दुनिया में राज देखें। लेकिन मैं आपका हौसला बनाना चाहता हूं, अगर आप खुदा को प्यार करते हैं और इसमें से गुजरे हैं तो देखें, हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। ये गवाहियां हैं, इतने दुनिया मर गई उसमें, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो, ये है कि जब वो खुदा को पुकारते हैं तो ये जैसे आज की ये आयत है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कान रास्तबाजों की, सादिकों की दुआ पर लगे रहते हैं। और यहां लिखा है कि मुसीबत में मैं उसके साथ रहूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर आप खुदा को प्यार करते हैं और इस वायरस की जद में हैं तो फौरन समझ जाइए
خدا آپ کو اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اسے پکاریں، اس کے کلام کو پڑھیں، دعا میں زیادہ وقت گزاریں، دنیا کے لیے شفاعتی انٹرسیشن دعا کریں۔ خداوند اس وائرس کو تو دور کر دے رحم کر کے۔ اور دنیا کے لیے جنہوں نے جو خدا کو نہیں جانتے، ان کے لیے مقصد یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے اس زندہ خدا کو مانے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، جب بھی وبا آئی، جب بھی وائرس آیا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، یہ کچھ وجوہات کی بنا پر خدا کی طرف سے آتا تھا، اور وہ تقریباً 3 وجوہات ہوتی تھی۔ پہلی تو یہ کہ بت پرستی کی وجہ سے، پھر خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنے کے جو ہے وہ نتیجے میں، اور تیسرا یہ تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، جیسے نبوکت نظر بادشاہ کی مثال ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے اپنی برج پہ کہا، کون ہے میری طرح نبوکت نظر بادشاہ کی طرح؟ اور آسمان سے آواز آئی، نبوکت نظر تو 12 سال بیل کی طرح گھاس کھائے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسا ہی ہوا۔ غرور کے بارے میں یہ ہے کہ پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں ایماندار، وہ میں بتا چکا ہوں کہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہو جب آپ سنتے ہیں کوئی طنز سے یا تمسخر سے یا مذاق سے کہتا ہے، یہ تو بڑی دعا کرنے والے لوگ تھے، یا یہ تو خداوند کو مانتے ہیں، یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ خدا کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گزر رہے ہیں تو ان باتوں کو جو ہے اپنے کانوں سے نکال دیجئے، خدا کی شکر گزاری کیجئے، اور یہ جو 2 ہفتے کا پیریڈ ہے، خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں اور گہرے طریقے سے جائیں، خدا سے جڑیں۔ اور اگر ایسے الفاظ سے آپ کی ڈسکریج ہوئے ہیں تو یاد رکھیں، ایسے الفاظ وہ لوگ یسوع کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے۔ جب وہ بروحیں نکالتا تھا تو وہ کہتے تھے، یہ تو بلزبول کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے، بڑھئی کا بیٹا، ناصرت سے کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے؟ اور لیکن ایسے لوگوں کو خدا پھر سکھاتا ہے۔ وہ صلیب کی جب زلزلہ آیا، اندھیرا چھا گیا، یسوع مسیح نے جب چلا کر کہا کہ خداوند باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو وہ سارے لوگ جو اسے کہہ رہے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، خود کو کیوں نہیں بچاتا؟ یہ تو کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور یہ تو پھر انہی کے منہ سے نکلا، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور اسی بیس پہ یسوع مسیح پر بلاسفمی کا انہوں نے مقدمہ چلوایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں ہیکل کو 3 دن میں ڈھا کے پھر بنا دوں گا۔ اور پھر وہی لوگ چلا اٹھے، بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اپنا بڑا خیال رکھیے، خدا آپ کو پیار کرتا ہے، وہی صرف آپ کو سچا اور حقیقی پیار کرتا ہے۔